अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला की पनाह में हम सब होंगे। हम मुसलमान। मैंने सोचा आज कुछ मुख्तलिफ सा करती हूँ। जो मेरे दिल में इस वक्त है वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रात के इस पहर में अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला की ज़िक्र करना और अल्लाह ताला की तारीफ़ करने का एक अलग ही लज़्ज़त है, एक अलग ही मज़ा है। मैं आज यहाँ आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ इबादत में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो कोई मसला नहीं, अल्लाह के लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए सुन लीजिए। मैं कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। अजीब अजीब ख्यालात, बुरे बुरे ख्यालात, बेसकूनी, ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई हो। हर तरफ से परेशानियाँ, परेशानी पे परेशानियाँ। तब मेरे किसी मिलने वालों ने मुझे बताया था कि तुम तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ती। तो मैंने उस वक्त इतना सीरियसली नहीं लिया, हालांकि मुझे तहज्जुद की नमाज़ों में बहुत यकीन है। पर मेरी परेशानी इस हद तक थी कि मेरी सोच उस तरह जा ही नहीं रही थी। मैं सिर्फ अपनी परेशानियों में थी। फिर मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से जैसे बुलावा आया है कि आ मेरे पास, मैं तेरी खुद मदद करूँगा, तुम मुझसे मांग। तो उस वक्त जो मैं महसूस करती थी और मैंने किया है और मेरा जो मैं करती आ रही हूँ महसूस, वही सब कुछ मैं भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सुनिए और माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कभी थोड़ी गलती हो गई हो बोलने में, क्योंकि मेरे कभी कभार स्लिप हो जाते हैं। खैर, तो मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताने लगी हूँ जो मैंने तहज्जुद पढ़ के महसूस किया है। अगर सारे रास्ते पर नज़र आ रहे हैं ना और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए मुश्किल बना देता है ताकि तुम इसे मनाने के लिए तहज्जुद तक जाओ। और यकीन मानो, वो चाहता है कि मेरा बंदा रात की खामोशी में मुझसे बात करे और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदों को सुन सकूं। और अगर अल्लाह फ़ौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मज़ा चख पाते? क्या तुम इसकी मोहब्बत की लज़्ज़त की कबूलियत की अहमियत जान पाते? नहीं ना। एक चीज़ याद रखना, तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से मैं भी हूँ। तहज्जुद में मांगी हुई दवा कभी रद्द नहीं जाती, ऐसे मैं सुनती आ रही हूँ। और ये कोई सुनी सुनाई बातें और किताबी बातें नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं छोटी सी छोटी मेरे आंखों के सामने पूरी होती हुई हैं, कबूल होती हुई हैं, मेरा मतलब है, और होंगी इंशाल्लाह भी आगे चल के भी। और तुम इसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, ये नामुमकिन सी बात है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई है कबूलियत के लिए, ठीक है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो समझ जाओ कि तुम्हारी दवाओं की कबूलियत हो चुकी है। और जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, वो हकीकत में वो दुआ कब की कबूल हो चुकी है। बस वो देर इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा इस दुआ के
تمہارے اس سے دعا کا جو رشتہ ہے نا اللہ تعالیٰ سے رہ سکے تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کے لیے۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ پتہ ہے کون سا راستہ ہے؟ تہجد کا راستہ۔ اور ایک اور چیز، تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کے حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جسے اس نماز میں دل لگ جاتا ہے تو سمجھو اسے اپنے رب سے ملاقات کی ملاقات کا ایک شوق لگ گیا، ایک لگن لگ گئی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اور تہجد وہ لاڈلی نماز ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نماز کی نیت ہی کر لو تو اس کے بدلے آپ کو بہت اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ چلے جاتا ہے اور سو جاتا ہے اور وہ کسی وجہ سے اٹھ نہیں پاتا، کبھی ہوتا ہے نا ہم نہیں اٹھ پاتے، تو یقین مانیے اس کے لیے اس کی نیت کر لینے کا ہی ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے کتنا ثواب ہے۔ اور جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ نہیں کروا سکتے۔ الحمدللہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم خود آؤ، اسے مناؤ اور اپنی دعاؤں کی قبولیت تک جاؤ۔ جب تم اپنی نیند یہاں وہاں کر کے اللہ کے آگے سجدوں میں جھک جاتے ہو اور یہ کہتے ہو یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو تب اللہ بھی پلٹ کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پہ ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ ہی رہے ہوتے ہو، مطلب غلط ہی سوچتے ہو کہ یہ کام ناممکن ہے، اس دنیا میں تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جو مرضی کر لو، چاہے جتنا بھی کر لو، چاہے جتنا بھی کسی کو منا لو، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کام ناممکن ہے، اس پہ ناممکن کی ایک مہر لگی ہے۔ پر نہ، اللہ کے آگے سب کچھ کیا کہتے ہیں، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تب اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے جائے گی اور بڑے سے بڑا مسئلہ ایسے ختم کروائے گی کہ جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو آپ کے لیے کوئی مسئلہ۔ اور میں نے ریسرچ بھی کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنے گا جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت رکھا گیا ہے کہ جب ساری دنیا سکون کی نیند سو جاتی ہے اور پھر اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتے ہی دل میں ہے تو پھر ایسے کیوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا ہے کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسے اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے
تاکہ تم تہجد کی امپورٹنس جان سکو۔ ویسے تو تم نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ تم سے خود ملنے کے لیے آتا ہے۔ تب خود سوچو، اللہ نے بے وجہ تھوڑی تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے، یا تو کوئی تو راز ہے اس میں کہ وہ صرف تمہیں تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہاں کو خاموش کرا دیتا ہے سلا کر، تاکہ وہ صرف تمہیں سن سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھے، جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارا درد کا پردہ رہ سکے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر رکھ دیا ہے۔ نہ اس میں کوئی شرط رکھی ہے، نہ یہ عبادت فرض کی ہے۔ ہاں، بس یہ کہا ہے کہ محبت کھینچ لائے جب تمہیں یہاں تک تب آ جانا۔ کوئی پابندی نہیں ہے، جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کا راتوں میں تو آ جانا۔ جا نماز بھی جا کے مجھ سے باتیں کرنا۔ جب نیند نہ آئے رات بھر جاگتے رہنا میرے ساتھ۔ تو بس یقین رکھو، انکار کرنے کے لیے تھوڑی اللہ نے تم سے ملاقات کی ہے یا کرتا ہے۔ تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ وہ سجدے جو راز ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان، انہی سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے۔ جب تم محبت میں اس کی پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو نا، تو پھر وہ بھی تمہاری محبت میں تمہارے پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا ہے اور وہ بار بار قدرت کے جلوے دکھانے والا ہے انشاءاللہ۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے۔ تو پھر سوچو، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب لگتا ہوگا۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنے ہی قریب ہوتی ہے جتنا اسے اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے اس وقت اللہ تم سے اللہ تعالیٰ تم سے کتنا قریب ہوتا ہے؟ اتنا قریب کہ اللہ اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کی آنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ اور میں نے خود محسوس کیا ہوا یہ سب کچھ، خود فیل ہوتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ قریب ہے۔ اور بس پھر میرا مانگنا اور میرے آنسو شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا کن لگانے کا وقت آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سب کو خاموش کروا کے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیوں آئے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آیا ہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، فریاد کرو، کیا چاہتے ہو مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں نواز دوں۔ بس پھر وہ ایسی دعا قبول کر دیتا ہے کہ دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں التجا بھی نہیں کی جا سکتی۔ پھر وہ تمہاری چاہت کو ایسے تمہارا نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے جیسی تمہارے نصیب سے جدا کبھی ہوئی نہیں تھی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس جو میں محسوس کرتی ہوں، اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ جو دل سے محسوس ہوتا ہے یہ سب وہی میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ انشاءاللہ میں آگے بھی اسی طرح آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتی رہوں گی اپنے بارے میں۔ یقین مانیں، اس کے بعد سے جب سے میں نے تہجد پڑھنا شروع کی نا، اس کے بعد سے میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ مجھے اب ایسے لگتا ہے جیسے پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ کاش اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تہجد میں اتنی پاور، اتنی اثر ہے، تو میں تو کب سے تہجد میں ہی دعائیں مانگتی۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا بہت آسان ہے۔ غلط سوچ رکھتے ہیں ہم کہ ہم یہ سوچتے کہ دعائیں مانگنا مشکل ہے، کچھ پوری ہوتی کچھ نہیں ہوتی، سب پوری ہوتی، کوئی بھی رد نہیں جاتی۔
کوئی تمہاری قبولیت کے لیے قبول ہو جاتی ہے، کوئی تمہاری پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے، کوئی تمہاری آخرت کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے رہ جاتی ہے۔ تمہاری کبھی دعا رد نہیں جائے گی، اور تہجد میں مانگی ہوئی دعا تو کبھی رد جا ہی نہیں سکتی۔ بس وہ اپنا وقت مقرر کر دیتی ہے کہ اس کو اس دن ہونا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو تمہارا مانگنا پسند ہے کہ تم مانگو اپنے اللہ سے، اور ہم اسی چیز میں سستی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور ہم اسی چیز کی وجہ سے حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے دل کھول کے مانگو، اللہ تمہیں دل کھول کے دیں گے۔ اللہ کو راضی رکھو، اللہ کو راضی رکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی سب کچھ قبول کر لو۔ پھر تم دیکھو اللہ تم پہ کتنا مہربان ہوگا، کیونکہ وہ خود تمہاری چاہت تمہیں ہی واپس دے دے گا انشاءاللہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہو تو کوئی بات نہیں، ہم ولاگس دیکھنے کے لیے کتنے 20 منٹ ضائع کر دیتے، تو کیوں نہ اللہ کے لیے ہم یہ کچھ تھوڑی تو کوئی حرج نہیں، آپ کو بلکہ ثواب ملا ہوگا۔ اسے صدقہ جاریہ رکھے گا، اور یہ سب جو میں نے اپنے اندر عادتیں ڈالی ہیں آپ بھی ڈالیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، یقین مانیے زندگی واقعی میں بدل جائے گی۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ دنیا کے کاموں میں سے نکال کے تھوڑی دیر تہجد کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ اپنی خوشیاں کو سمیٹ ہی نہیں سکو گے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، جو ہے جو نہیں ہے وہ آپ کے لیے بھلائی کے لیے، جو ہے آپ کے لیے ہے، جو نہیں ہے وہ آپ کی ہی بھلائی کے لیے، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ بس کچھ چیزوں پہ آپ اسی طرح اعتبار رکھیے تو دیکھیے زندگی کتنی بدل جائے گی۔ میری تو زندگی بدل گئی تہجد سے۔ ہاں مجھے کبھی کبھار پریشانیاں ہوتی ہے، کیونکہ میری زندگی سے ایک ایسا حصہ میرا وجود کھویا ہوا ہے، جیسے میں بتا نہیں سکتی، لیکن جہاں میں غمزدہ ہو جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں، وہی میں سجدے میں جا کے گر جاتی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے تھام لیتا ہے، اور بس میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ میں خود کو اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سنبھال لیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں تو کس کی کیا مجال کہ کوئی تم پہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، کہ تم پہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ میں نے اس تہجد میں ایک ایسا معجزہ دیکھا ہے کہ جس سے بات کرنے کو میں ترس گئی تھی، لیکن اسی تہجد کی وجہ سے میں نے خیر وہ میں آپ کو کبھی آگے چل کے بتاؤں گی، ہر چیز یہاں پر نہیں اگلے حصے میں۔ بس اتنا کہوں گی، وہ معجزہ دیکھے تو میرا اللہ پہ توکل اور زیادہ ہو گیا، اور زیادہ بھروسہ ہو گیا کہ اللہ بس تو ہی ہے، تجھ سے مانگنا اتنا آسان ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں تجھ سے مانگتی ہی رہوں گی، اپنی دنیا بھی مانگو اور اپنی آخرت بھی مانگو۔ صرف دنیا کے لیے دنیا نہیں مانگو، دنیا کے لیے آخرت بھی مانگو۔ آخرت سب سے آخرت ہی آپ کی اہم چیز ہے۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو دنیا تک ہی رہ جائے گی، لیکن آخرت آپ کو جنت تک لے جائے گی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیجیے اور اچھی عادتیں اپنائیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔